अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का आज अदालत की जानिब से फैसला सुनाया ना जा सका। गुज़िश्ता समाअत पर फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने फैसला महफूज किया था, जिसे आज सुनाया जाना था। लेकिन समाअत के आगाज़ पर शिकायत कुनंदा खावर मानिका जज के रूबरू पेश हुए और अदालत से अपने जज्बात बयान करने की दरख्वास्त की। जज ने खावर मानिका को जवाब दिया कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं अपने वकील के जरिए अदालत के सामने पेश करें, जिस पर खावर मानिका का कहना था कि मेरे एहसासात मेरे वकील बयान नहीं कर सकते। खावर मानिका का कहना था कि मुझे मालूम है कि क्या फैसला होना है, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से खावर मानिका के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की इस्तदा कर दी। इस दौरान खावर मानिका के मुआवन वकील ने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अदालत से केस किसी दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी, जिस पर जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद की दरखास्त पहले भी खारिज कर चुके हैं। जज ने शिकायत कुनंदा खावर मानिका से इस्तफसार किया कि दरखास्त की क्या वजह है। जज शाहरुख अर्जुमन का मजीद कहना था कि किसी न किसी जज ने तो फैसला करना ही है। अपने वकील रिजवान अब्बासी से मुशावरत करके बता दें आप क्या चाहते हैं। दरखास्त गुजार के वकला ने अदालत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए अदालत से फैसला सुनाने की इस्तदा की, जिस पर जज साहब का कहना था कि अब जो भी फैसला होगा वो मुतनाज़ा होगा। इसके बाद जज साहब बिना फैसला सुनाए उठकर अपने चैम्बर में वापस चले गए। बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमन की जानिब से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया एक खत मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने दरखास्तों को किसी और अदालत के सामने लगाने की के साथ साथ शिकायत कुनंदा पर यह इल्जाम भी आयद किया कि शिकायत कुनंदा और उनके वकीला की जानिब से अदालती कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने के लिए कई बार मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, लिहाजा दरखास्तों पर फैसला करने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स किया जाए। इसके अलावा पीटीआई की वकीला की जानिब से खावर मानिका पर पानी की बोतलें फेंकने और मारने की फुटेज भी सामने आई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि अदालत से बाहर आते हुए कुछ वकीला खावर मानिका का ताक़ुब करते हुए पीछे से आए और उन पर हमलावर हो गए, जिसके बायस खावर मानिका जमीन पर गिर गए। जब अदालत के बाहर पीटीआई की आदत का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन्होंने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। खान साहब को और बुशरा बीवी को पाबंदे सलासल रखने की ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हकायक में कुछ नहीं था और ये इस चीज को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज वहां पे गुफ्तगू मानिका साहब ने की, पर यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया, बहुत ही ज्यादा पेशेंस का मुजाहरा किया। हमारा जो मिशन है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है, उसके लिए हमने कड़वा घूंट भी पिया। हम लोग चुप रहे और कमरा अदालत में हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वहां पे तरक्की नहीं होगी। जी व्यूअर्स, इस इशू पर और दीगर कुछ और इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर है नेशनल असेंबली के सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो प्लीज़ ये कहिएगा कि ये जो आज हुआ इद्दत में निकाह केस वाला जो मामला, उसके ऊपर तो मैं आती हूँ तफसील से, लेकिन सर कुछ मजम्मत करेंगे खावर मानिका साहब को जिस तरह से मारने की, उनको मुक्का मार के ज़मीन पर गिराने की फुटेज एक सामने आई है, किस तरह से देखते हैं इस इंसिडेंट को आप? कमाल है यशमीन, आप की भी कमाल है। वैसे देखें, फैसला जब होता है, जब सारा केस बहस हो चुका, दोनों फरीकैन ने दलाइल दे दिए, तो उसके बाद सिर्फ फैसला सुनाना मकसूद होता है। फरीकैन की हाजिरी भी जरूरी नहीं होती है और ना वकील हम कभी जाया करते हैं। हम तो फैसला सुनने के लिए मुंशी को भेज देते हैं या कोई साहिल चला जाता है। फैसले के अलावा वहां कोई और कार्रवाई नहीं होती है। तो ये एक इस्तगासे की जानिब से इस केस में और बाकी जिस तरह से तवालत केस के में तवालत के हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, ये ज़रा ये सारा हुकूमती जो माशाअल्लाह एक मशीनरी पूरी चली हुई है इसी काम पे लगी हुई है कि मोहतरम इमरान खान साहब को जो है पाबा सलासल रखना है। बुशरा बीबी को जितनी अजियत दे सकते हैं देनी है, चाहे वो उनको घर में बनी गाला में एक कमरे में उनको सील बंद करके उनको जो भी खाने में दिया गया और उनकी जो है पूरा सारा जो निज़ाम है, अंदर जलन होती थी उनको और कई कई दिन वो ना सो सकती थी, ना खाना खा सकती थी, ना पानी पी सकती थी।
مجبور ہو کے, کبھی کوئی آج تک کہتا ہے کہ مجھے ہاؤس اریسٹ سے مجھے جیل بھیجا جائے, مجبور ہو کر اس نے ریٹ کر کے اپنے آپ کو اڈیالہ جیل میں جو ہے داخل عدالت کے حکم کے تحت کروایا. اور پھر اب جو ہے آج مخلصی ہو جانی تھی, کیونکہ یہ 1400 سال میں یہ بے حیائی اور بے شرمی کا یہ وہ کیس ہے جو 1400 سال میں اسلام کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا, کیونکہ اس میں عورت ہی جانتی ہے کہ وہ عدت جو ہے اس نے پوری کر لی ہے یا نہیں ہے. اس میں اسلام کی روح آپ کو پتہ ہی ہے, اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت جو ہے حاملہ ہو تو اس کی جو ہے وراثت کا جو ہے اس پر اثر انداز نہ ہو, اس کی جو ہے وہ پیڈگری جو ہے خراب نہ ہو, تو اس کے لیے عورت سے زیادہ کون جانتا ہے اس چیز کو. شرم آنی چاہیے. لیگل سولوشنز کیا ہے میں آپ سے پوچھوں گی اس کے اوپر, لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا سر, اس میں تو میں نے بڑی ٹرولنگ بھی برداشت کی ہے, کیونکہ میں ملٹیپل ٹائمز کہہ چکی ہوں کہ شرمناک کیس بھی ہے. خاور مانیکا صاحب کا کنڈکٹ بھی انتہائی شرمناک ہے, یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اگین سر سوال پھر یہ کہ فزیکل اٹیک, اس کو آپ کو پتہ ہے ناقدین تو پھر استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ جا کے مارنے کی کیا ضرورت تھی. نہیں تو پھر مجھے بتائیں, میں یہ نہیں کہ ہم نے کیا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے تو ہمیشہ بہت ہی بردباری اور تدبر سے کیا ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ اگر جو اس نے زبان استعمال کی عدالت کے اندر, جو اس نے ہرزہ گوئی کی ہے عمران خان کے اوپر اور بی بی بشرا کے اوپر, جو اس نے الزامات لگائے, مجھے بتائیں کہ میرے جیسا وکیل ہو یا دوسرے وکلاء جو کھڑے ہوئے تھے, بیرسٹر گوہر یا جو ہے اپنا عمر ایوب صاحب اور جتنے سینئر لوگ کھڑے تھے, ظاہر ہے وہ تو چلے اپنے اندر تو جو بھی محسوس کرتے ہوں, لیکن وہ انسان ہی نہیں ہے, وہ انسان ہی نہیں ہے جو ریئیکٹ نہیں کرتا ہے کسی اپنے عزیز, کسی اپنے اقارب, کسی بزرگ, کسی قائد لیڈر پر ہرزہ گوئی اور گالی, گندی گالیاں اور اس طرح کے گندے الزام لگانا. وہ اگر ریئیکٹ نہیں کرتا تو وہ انسان نہیں ہے. تو اس لیے اگر ینگسٹرز کو اس پر اشتعال آتا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ مانیکا صاحب کو کس نے بھیجا تھا یہ سکھا کے آج آپ نے نا دیکھو, ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ آرکیسٹرڈ تھا, یہ سارا ڈرامہ جو ہے پہلے ہی یہ اسکرپٹڈ تھا. ان کو پتا تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے, ان کو پتا تھا آج بریت ہونی ہے, انہوں نے جان بوجھ کر سکھا پڑھا کر جس نے بھی بھیجا ہے, میں کسی پر الزام نہیں لگاتا, لیکن یہ بالکل 100% 100% یہ جو بھی لوگ چاہتے ہیں یہ عمران خان ویسے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کس نے بھیجا ہے, لیکن اگر سر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے بھیجے ہوئے ہو سکتے ہیں تو پھر سر اس صورت میں مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں. میرا خیال ہے ان کو بھی خاطر میں ایز اے پولیٹیشین اور ایک ایسی پارٹی کے سیاستدان جن کے لوگوں نے خود بہت سارے پریشرز فیس کیے ہیں, آپ لوگ شاید اکنالج کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. نہیں کیا یشمین کیا چاہتی ہو, میں کہوں کہ نے بھیجا ہے, میں کہوں کہ جن پر جو ہے جو چاہتے ہیں اس ملک پر, جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے, جنہوں نے جمہوریت کی ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے, انہوں نے بھیجا ہے. آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کو کھول کر کروں؟ نہیں سر, میں تو سر دیکھیں اب آپ نے کہا بھیجا ہے تو میں نے تو پھر نہ تو پھر آپ اشاروں کنایوں میں سمجھ جائیں. آپ کو بھی پتا ہے کس نے بھیجا ہے, سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. آج کوئی بچہ نہیں ہے کسی کو یہ نہ تو 1960 کی دہائی ہے, نہ 70 کی ہے, نہ 80 کی ہے, نہ 90 کی ہے. نہیں سر, 6 ججز نے ہائی کورٹ کے لکھ کے دیا, یہ میں تھوڑی کہہ رہی ہوں یا آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں, یہ تو وہاں سے میرے خیال ہے وہ ریکارڈ. اچھا پھر سن لیں, اچھا چلیں پھر سن لیں. کل یہ چھٹی کیوں کی تھی, 27 کی چھٹی کیوں کی تھی؟ 26 سال تو انہیں خیال نہیں آیا چھٹی کرنے کا, اس لیے کہ سائفر کے کیس میں فیصلہ ہونے جا رہا تھا. سائفر میں بھی عمران خان نے بری ہو جانا تھا اور اس دن لگا ہوا تھا سائفر کا کیس. اسی لیے جو ہے ماشاءاللہ یہ کس لیول سے, کس نہج سے یہ, اور 7:30 بجے 8 بجے شام کو رات کو چھٹی کی گئی ہے, اور بچوں کے سکولوں میں جو امتحانات ہو رہے تھے وہ بھی معطل ہوئے اور مؤخر ہوئے. آپ ذرا فراڈ تو دیکھیے گا اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. سر آپ کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یہ اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کل بھی چھٹی اور آج بھی جو کچھ ہوا اس کے بعد شاید پلان یہ ہے کہ جو عدالتی گرمی کی چھٹیاں ہیں تب تک اب ان سارے کیسز کو ٹال دیا جائے. آپ کا بھی خیال ہے کہ پیچھے یہ لاجک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے کیا, یہی لاجک ہے کہ جتنی دیر اسے رکھا جا سکے. آج میں نے یہاں دیکھیں 2 آرڈیننسز انہوں نے پیش کیے. میں جب گورنر تھا میرے پاس شہباز شریف جو آرڈیننس بھیجتا تھا میں نے 100% مسترد کیے وہ آرڈیننسز, کیونکہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل آئین میں the governor if satisfied, اور وہاں ہے مرکز میں ہے the president if satisfied,
اور میں کہتا تھا کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. بھائی کیسے آپ بائی پاس کر سکتے ہو پارلیمان کو؟ آپ جو ہے ایگزیکٹو ایک کابینہ کے ذریعے جو ہے ایک بل بھیج کر پاس کر کے آرڈیننس صدر کو بھیج دیتے ہو, اور صدر بھی یہاں وہ متنازع جو ایکٹنگ صدر تھا جس کے اپنے خلاف جو ہے اس کو وہ چیئرمین سینٹ کیسے بنایا وہ بھی جو ہے زیر وہ انڈر وہ لٹیگیشن ہے. تو باہر کیا اس سے کروانا ایک آرڈیننس, 2 آرڈیننسز کروائے. نمبر 1 کہ نیب کے جو ہے 14 دن سے اس کی حراست 40 دن رکھی جائے گی, 40 دن, اور جو غلط تفتیش کرے گا 5 سال سزا کی بجائے اس کو 2 سال کر دیا تاکہ اس سے وہ خوف ہٹایا جا سکے. اور اسی طرح الیکشن کمیشن کا انہوں نے جو ہے الیکشن جو ٹرائبونلز کا الیکشن 2017 میں ترمیم کر کے ریٹائرڈ جج رکھ دیا ہے تاکہ آپ اندازہ کریں. لیکن آفرین ہے, میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے ہائی کورٹ کے آج ہی ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 6 ججز جن کو چیف جسٹس صاحب نے ریکمینڈ کر کے بھیجا تھا کہ 350 کیس 2 جج نہیں سن سکتے, اس لیے 6 ججز کی انہوں نے اور ریکمنڈیشن بھیجی تھی, لیکن وہ حکومت نہیں کر رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کر رہی تھی؟ کیونکہ نواز شریف ہارے ہوئے فارم 47 کی پیداوار ہے, شہباز شریف ہارا ہوا ہے 47 کی پیداوار ہے, مریم نواز ہاری ہوئی ہے 47 کی پیداوار ہے, خواجہ آصف ہارا ہوا ہے 47 کی پیداوار ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اگر ٹرائبونل انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار چلے تو یہ سارے صاف ہو جاتے ہیں اور یہ حکومت یوں کر کے دھڑم کر کے گرتی ہے. تو اس کے پیچھے میل انٹینٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں ان دونوں آرڈیننسز کے پیچھے. مجھے سر ایک بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا خاص طور پہ یہ جو عدت کیس والا معاملہ ہے, کیا لیگل ریمیڈیز ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ ابھی بھی آپ لوگ دوبارہ انشور کر سکیں گے جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا وہی سنایا جائے؟ کوئی ہے کہ نہیں, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. سر بریک پہ جانے سے پہلے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, آپ نے کہا نا کہ ہم تو فیصلہ سننے کے لیے اپنے منشی بھیج دیتے ہیں, اس دن تو اور کوئی کارروائی ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن آج ہو گئی. کوئی لیگل ریمیڈی ہے سر اس کی آپ لوگوں کے پاس کہ آپ لوگ ابھی بھی اس کو چیلنج کر سکیں کہ نہیں یہ فیصلہ سنایا جائے؟ جی بالکل. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ جج صاحب نے سیشن جج صاحب نے جو بھیجا ہے ارجمند صاحب نے, وہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ چیف جسٹس اس پر بڑا سنجیدگی کا نوٹس لیں گے. وہ نہ صرف اس کو مانکا کو اور ان کے وکیل کو توہین عدالت کا نوٹس دیں گے, بلکہ وہ یہ ان کی سیشن جج کی بھی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے وہ اس کو واپس بھیجیں گے کہ تم نے فیصلہ سنانا تھا, کیوں کر تم نے یہ تساہل کیا اور یہ اپنے اوپر پریشر لیا کہ تم نے یہ ریفر کر دیا رجسٹرار کو کہ کسی اور جج کے پاس بھیجا جائے. اگر دیکھیں اس کی اجازت ہو جائے, اس چیز کی اجازت ہو جائے تو کل کو ہر فیصلے کے وقت میں ایک فریق کھڑا ہو کر شور مچا دے گا اور وہ پھر جو ہے کبھی فیصلہ ہو ہی نہیں پائے گا, اور پھر چیف جسٹس یہی جو ہے شکایات سنتا رہے گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیف جسٹس, یہ تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ماشاءاللہ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے تجربہ کار ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن کوئی بھی چیف جسٹس میں کہیں کا بھی ہو وہ یہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ انٹرٹین نہیں کر سکتے, کوئی شور وہ اس کو انٹرٹین نہیں, وہ ریجیکٹ کرے گا اور اس کو کہے گا تم فیصلہ سناؤ. اچھا سر, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک طرف دیکھیں آپ ہیں, ابھی رؤف حسن صاحب نے گفتگو کی, بیرسٹر گوہر نے گفتگو کی, آپ سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سارا ڈیلنگ ٹیکٹک ہے, خان صاحب کو مزید اندر رکھنے کی اٹیمپٹ ہے. رؤف حسن صاحب نے کہا کہ مجھے ان کا وقت جیل میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس رویے کی وجہ سے جو کہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ سر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں جی کہ میں تو بانی پی ٹی آئی کو جلد ریلیف ملتا دیکھ رہا ہوں اور وہ جلد باہر آ جائیں گے. کیا یہ اس پازیٹیوٹی کی کیا آپ کے خیال میں وجہ ہے اعتزاز صاحب کی؟ نہیں اعتزاز کیا, میں خود کہتا ہوں, میں نے خود ایک دفعہ نہیں, میں نے 10 دفعہ کہا ہے کہ ہفتے کے اندر عمران خان باہر ہوگا. آپ دیکھیں آج یہ فیصلہ ہونا تھا, آج نہیں تو کل ہو جائے گا, اور اس میں بریت لکھی ہوئی ہے, وگرنہ مانکا صاحب اتنا چیختے نا, اس کو بھی پتہ لگ گیا, اس کے وکیل کو بھی پتہ لگ گیا کہ کیس میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس لیے اور اس کیس کی وجہ سے ہمارا پیارا مذہب بھی جو ہے بدنام ہوا ہے, دنیا میں بدنامی ہوئی ہے, ہمارے مذہب کی بدنامی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ تو آپ طے شدہ ہے, لکھا ہوا ہے, نوشتہ ہے دیوار ہے. اچھا سر تھوڑا سا آپ کا سائفر والا کیس ہے دوسرا, جی سائفر والے کیس میں آپ لکھ لیں مجھ سے کہ اگلی پیشی پہ یہ بری ہو جائے گا. یہ چھٹی ضرور کر دی ہے اس نے, شہباز شریف نے, جعلی وزیر اعظم نے, لیکن آپ یقین کیجئے گا
کہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے، خود استغاثہ جان گیا ہے، مان گیا ہے، دیکھ لیا ہے اس نے، وگرنہ وزیر اعظم کو کیا ضرورت تھی جو ہے چھٹی کرتا. اگر لیکن سر رہائی پھر بھی آپ لوگوں کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ وہ ایک طرف ریلیف ملتا ہے، 8 مقدمات اور ہو جاتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی آ رہا تھا کہ شاید وہ بری ہو سکتے ہیں، 8 نئے مقدمات درج کر دیے، تو یہ تو پھر سلسلہ بڑا طویل ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ کریں بے حیائی کی جتنی انتہا ہے کریں، اتنا ہی گراف ہمارا جو ہے اور خان کا آسمانوں پر چھو رہا ہے، اتنی ہی نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنا ہی آپ کو مشرقی پاکستان کا سین آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ پھر کون اس ملک میں نقصان کر رہا ہے، کون اس ملک میں جو ہے جمہور کی آواز کو خاموش کرنا چاہ رہا ہے. آپ میڈیا کو خاموش کرنے کے لیے ڈیفامیشن لاز بنا دیے، آپ کا سارا میڈیا احتجاج کنا ہے. جی آج میں نے چیلنج کیا ہے جو چیف منسٹر پنجاب صاحبہ نے ماشاءاللہ کابینہ سے ایک ہوم سیکٹری کی درخواست پر ایک جو ہے کیبنٹ میں منظور کروایا ہے آئٹم نمبر 11 جس پر لکھا ہے کہ عمران خان کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمات کی اجازت دی جائے. سر تو یہ ہے نا واقعات، آپ نے شاید عظمہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس نہیں سنی، وہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ جب بھی کسی کا ایکسس ہوتا ہے وہاں سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں جو کہ ملک کے خلاف ہوتے ہیں، لوگوں کو ملک کے خلاف اشتعال دلانے والے ہوتے ہیں، تو اشتعال انگیزی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. معاف کیجئے گا، کسی سنجیدہ اگر شخص کی آپ بات مجھے بتاتی تو میں جواب. سر انفارمیشن منسٹر ہے پنجاب کی، اب اور میں کیا مزید سنجیدہ شخص آپ کو بتاؤں. اچھا چلیں ماشاءاللہ چلیں، آپ کی بار کے فیمیل ہیں، میں عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن دیکھیں کچھ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ جو کچھ کر رہی ہیں حکومت جو کچھ کر رہی ہے، کیا پاکستان سارا بچہ گالی نہیں دے رہا ہے ان کو؟ کیا بچہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ فسطائیت کی انتہا کر دی ہے اس حکومت نے، اور حکومت کوئی اور کسی کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ ایک کٹ پتلی بن کے جو حکم ہوتا ہے اس کی حکم جو ہے اس کی تابعداری اور غلامی کر رہی ہیں یہ، اور یہ صرف ایک ہی ہے کہ عمران بیشنگ اور ججز بیشنگ. اچھا کھوسا صاحب یہ کرٹیسزم اگر ان کے اوپر ہو رہا ہے تو ایک کرٹیسزم آپ لوگوں پر بھی ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بھی جب ایگزامپلس دیتے ہیں یا کوئی ریفرنس کریٹ کرتے ہیں تو بڑے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے اپنی گفتگو میں ایسٹ پاکستان کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں جی پاکستان اس وقت 2 لخت ہوا تھا، وہ ایک بہت ایکسٹریم ایونٹ تھا، اس کا حوالہ دینا. اچھا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ آنا، بیرسٹر گوہر کا کہنا کہ خان صاحب کون سا اپنا ٹویٹر خود دیکھتے ہیں، یہ انہوں نے نہیں کہا، پھر آپ لوگ وڈرا بھی کر جاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھا امپریشن نہیں ہوتا پھر؟ نہیں یشمین، میں بالکل وڈرا نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں جس قوم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا وہ قومیں مٹ جاتی ہیں. اس میں اگر آپ نے 1971 کے ایسٹ پاکستان مشرقی پاکستان کے ڈیبیکل کو اگر آپ نے نہیں پرکھا، نہیں دیکھا، نہیں سبق سیکھا، ایک ہی سبق ہے کہ عوام کی آواز کو مت دباؤ، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو. اگر آپ نے ملک کو قائم رکھنا ہے، اگر آپ نے جمہوریت کو چلنے دینا ہے، اگر آپ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کرنی ہے، اگر مملکت خدا داد پاکستان سے آپ محبت کرتے ہو تو خدا را عوام کے مینڈیٹ کو مت دھتکارو. مجھے اس سے پوچھتا ہوں میں، یہ جو ووٹ کو عزت دو اور بڑی دھواں دار گالیاں دی اس نے بھی اور جعلی وزیر اعظم نے بھی، اور یہ کہا کہ یہ جو کالی بھیڑیں ہیں، کالی بھیڑیں عدلیہ میں کہنا اس کو جیل میں ہونا چاہیے آج توہین عدالت کے وزیر اعظم کو. اس طرح کی باتیں نہ تو وزیر اعظم کو اور نہ ہی سپریمو کو زیب دیتی ہیں. گالیاں دی ہیں انہوں نے عدلیہ کو، یہاں تو آپ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب نواز شریف مفرور تھا اور سزا یافتہ تھا اور عدالتی وارنٹس نکلے ہوئے تھے اور امبیسڈر کا کام تھا یو کے کا کہ وہ ان کو گرفتار کر کے ان کو ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں پہنچاتا، وہاں ریڈ کارپٹ دے کے ان کو ہیتھرو ایئرپورٹ سے روانہ کر دیا گیا، اور یہاں بائیو میٹرک مشین جو ہے ان کے لیے چل کے جاتی ہے اسلام آباد جو ہے ایئرپورٹ پر، اور ماشاءاللہ ان کا سواگت ہوتا ہے. اور جس طرح سے دیکھیں نا کچھ ڈیلز کے اور پلانز کے آپ لوگ حوالے دیتے ہیں، کچھ ڈیلز اور پلانز کے وہ حوالے دیتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کل اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ لندن پلان میں عمران خان نے تیسری قوت کا کردار میرے خلاف استعمال نہیں کیا تھا، یہ ثابت کر دیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا.
ہاں تو چھوڑ دیں ثابت کریں نا پہلے، وہ کہتے ہیں ثابت چھوڑ دیں. اور میں کیوں ثابت، وہ تو الزام تو وہ لگا رہا ہے، وہ کہے ظہیر الاسلام کو لے کر آئے، ثابت الزام لگانے والے نے ثابت کرنا ہے یا جس پر الزام لگایا ہے وہ تردید کرے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے ملزم ثابت کرے اپنی بے گناہی. او بھائی جس نے الزام لگایا ہے وہ ثابت کرے. طاہر القادری نے وہاں سے بیٹھ کے واضح طور پر تردید کی ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، وہ ڈینائل دے رہے ہیں، آپ لوگ بھی ڈینائل دے دیں نا، ایک واضح ڈینائل دے دیں، ان کی بات ان کے اوپر واپس ڈالیں. دیکھیں ہمارا تو بالکل ہی، ہماری تو ٹوٹل ڈینائل ہے. ہم تو عوام کے، آج میں کہتا ہوں کہ آج آپ بچے سے پوچھ لیں، آج آپ کوئی گیلپ پول کروا لیں، آج آپ دوبارہ الیکشنز کروا لیں، آج آپ کو 8 فروری سے زیادہ ہیوی مینڈیٹ نہ ملے، آج آپ بتا دیں کہ یہ جعلی وزیر اعظم نہیں ہے، جعلی نواز شریف نہیں ہے، جعلی یہ حکومت نہیں ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے، تو میں آپ کو، ہم نے بھی تو الزام لگائے ہیں. یہ کروائیں کیوں یہ آرڈیننس کر کے اور کہتے ہیں کہ جی ہم من پسند اپنے جو ہے ٹریبونلز بنائیں گے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہوگا. کیوں یہ اپنے آپ کو بھاگ رہے ہیں، فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں یہ حکومت سے چپکے ہوئے ہیں جب یہ جانتے ہیں؟ اور پھر ان کے اپنے خواجہ سعد رفیق نے مذمت کی ہے، آج پیپلز پارٹی نے بھی مذمت کی ہے. فاروق نائک کا میں نے سنا ہے کہ آرڈیننسز کے ذریعے، رضا ربانی نے کی ہے. میرا مطلب ہے اس طرح کے آپ آرڈیننسز لا کر اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا گلے دبا رہے ہیں پاکستان کے عوام کی، اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں قوانین کو اور حکومتی مشینری کو. اور آپ کے پیچھے چونکہ طاقت کھڑی ہے اس لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح سر، وقت بالکل ختم ہو گیا. بریفلی یہ کامنٹ کر دیجیے گا، بلے کے نشان کی واپسی کے لیے بھی آپ عدالت گئے ہیں، پر امید ہے سر یہ والا مسئلہ تو ویسے ہی بار بار آپ لوگوں کے خلاف جا رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی یو آر اسٹل ایٹ اٹ. دیکھیں جیسمین، کیا بلے کا ووٹ تھا؟ ارے بابا یہ بلا تو اب دیکھیں نا، نواز شریف کا تو ایک ہی دن میں بلا مقابلہ کروا دیا الیکشن انہوں نے، لیکن ہمارے الیکشن تیسری دفعہ یہ الیکشن کمیشن نہیں مان رہی ہے. کوئی انصاف کا کوئی ترازو تو کوئی کسوٹی کر لے. اے این پی کو انہوں نے کہا 1 مہینے کے اندر آپ الیکشنز کروا لیں، اور ان کو الیکشن لڑنے کی اپنے سمبل پر اجازت دے دی، اور ہمارے کو جو ہے انہوں نے ہم سے بلہ چھین لیا. اور ہم ایک بلہ کا نشان مانگ رہے تھے، انہوں نے جہیز کا پورا سامان دے دیا. اور آفرین ہے عوام پر، پھر بھی وہ بینگن ڈھونڈ رہے تھے، وہ کٹورا ڈھونڈ رہے تھے، وہ کھڑکی ڈھونڈ رہے تھے. میرا سمبل کے تھا، کے جو بڑا ان یوزول ہے. مجھے 45,000 ووٹوں سے جتایا انہوں نے لیڈ دے کر. اور یہ اس لیے چھوڑیں، عوام نے ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے. آپ سمبل، کوئی سمبل کسی بندے کا یا نشان کا ووٹ نہیں ہے، ڈسکریڈٹ ہو گیا. میرے خیال میں چاہیے اوباما کو، امریکہ کو چاہیے کہ ہماری جو ہے الیکشن کمیشن کو منگوا لیں، کیونکہ وہاں بھی اوباما کو بڑی مار پڑنے والی ہے اس الیکشن میں. ہمارے بالکل ایسا ہی، ان کے حالات بھی جو ہے بہت اچھے نہیں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. میرے پاس وقت ہوتا ہے مزید آپ سے اور ایشوز پہ بات کرتے، کسی اور نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو خرم دستگیر خان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، خرم دستگیر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سر بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن آغاز کل کا دن امپورٹنٹ دن تھا، اس سے کر لیں. اگر نواز شریف صاحب سر تقریباً 6 سال کے عرصے کے بعد بطور صدر آپ کی جماعت کے دوبارہ سے منتخب ہوئے اور وہ واپس آئے. بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھی ان کی تقریر سے، بہت سارے ایریاز پر انہوں نے بات بھی کی، لیکن ایک سوال پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ کیوں ایک ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کی جتنی بھی قیادت ہے، اور کل کے بعد تو میاں صاحب کا بھی نام اس فہرست میں شامل ہو گیا، کہ کوئی obsession ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے بات کرنی ہے، آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو مخاطب بھی کرنا ہے، ان کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، ان پر تنقید بھی کرنی ہے. ملک میں اور بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں، ان پر خالی بات کیا کریں. جی، اور اس پہ کچھ وزن بھی ہے، ضرور دوسرے ایشوز پر بات کرنی چاہیے، لیکن کل کے دن ایک جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ 2017 میں جو ایک ناانصافی اور ناحق فیصلہ اس وقت کے سپریم کورٹ نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں نواز شریف پہلے ڈسکوالیفائی کیے گئے اور پھر صدارت سے بھی ہٹائے گئے. تو کل ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آفاقی انصاف تھا کہ جس شخص کو ہٹایا گیا اور کہا گیا کہ ساری زندگی کے لیے آپ سیاست نہیں کر سکتے،
وہ دوبارہ آج پارلیمان کا رکن بھی ہے الحمدللہ، اور اپنی جماعت کی سربراہی بھی کر رہا ہے. تو یہاں ہم ایک جو حالیہ سالوں میں جو ایک توازن بہت بگڑ گیا تھا، وہ توازن واپس آ رہا ہے. اور اب آنے والے دنوں میں جب میاں نواز شریف جو ہیں وہ میڈیا سے تفصیلی گفتگو کریں گے، تو وہ جو ان کے ذہن میں ایجنڈا ہے یا ان کے ذہن میں جو ایک پاکستان کے آنے والے پاکستان کی تصویر ہے، وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کی ایک جھلک ہم نے آج صبح دیکھی ہے جب انہوں نے جماعتی سطح پر وفاقی حکومت کے اراکین کو بلایا، جو کہ تمام مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، کہ بھی آپ آ کر بتائیں کہ آپ بجٹ میں کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا پروگرام کر رہے ہیں. تو اسینچلی ایک پارٹی کی، جماعت کی سیاسی اور عوامی پش جو ہے وہ آپ کو میاں نواز شریف کی طرف سے ہوتی ہوئی نظر آئی. اور شاید ایکسپیکٹیشن بھی وہی ہے ان سے. میں نے اسی لیے یہ سوال کیا نا کہ آپ نے کہا کہ آفاقی انصاف کا دن تھا، سیلیبریٹ کرتے نا خالی اس کو، پھر بھی اس دن بھی مخالفین پہ، لیکن چلیں میرا خیال ہے کہ وہ سیاستدان جب سیاسی تقاریر کرتے ہیں اور مخالفین کی بات نہ کریں تو شاید اس سے بھی آپ لوگوں کی بات نہیں بنتی ہے. سو آئی تھنک آئی کائنڈ آف گیٹ دیٹ آلسو. لیکن کل کے دن کے حوالے سے آپ نے کہا آفاقی انصاف، اس کی ایک کڑی یہ کہ اب میاں صاحب واپس اپنی جماعت کی قیادت میں آ گئے ہیں. سر اگلی کڑی یا اگلے حصے کے اندر اب ان کو وزارت عظمیٰ میں بھی ہم دیکھیں گے. کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ سینئر رہنما نون لیگ کے سمجھتے ہیں کہ اب میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ میں بھی واپس آ جانا چاہیے. نہیں، یہ صرف گفتگو ہے، ابھی تک اس پر کوئی باضابطہ طور پر مشاورت نہیں ہوئی. اور آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ ابھی بہت قبل از وقت ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک بہت بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے، جو کہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی استحکام کی ہے. تو ان کو وہ ابھی until the foreseeable future وہ تو انشاءاللہ اپنے عہدے پر کام کریں گے. اور یہ جو اسٹیبلٹی کا انہوں نے کام شروع کیا، جس میں اللہ کامیابی بھی دے رہا ہے. اگر آپ ان مہنگائی کے نمبرز دیکھیں، فارن ایکسچینج کے نمبرز دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج کے نمبرز دیکھیں، تو پاکستانیوں کو کریانے کی دکان پر بھی ریلیف مل رہا ہے، اور اوور آل بھی ملک جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لیکن اس پہ ویسے آپ کی اپنی پرسنل رائے کیا ہے؟ چلیں وہ تو آپ نے کہا کہ دیکھ رہے ہیں میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب ایک اور چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی پرسنل رائے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اور ملک کے حق میں بہتر ہوگا میاں صاحب آ جائیں اگر سینٹر میں؟ یہ بہت حد تک شہباز شریف صاحب کی کارکردگی جو ہے انشاءاللہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا. اگر اس وقت ایسا تمام چیزوں کو ہم پس پشت رکھ کر صرف اکنامک سٹیبلٹی اور خاص طور پہ جو مہنگائی پاکستانیوں نے بہت ایک تکلیف سہی ہے، اس کے ریلیف کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور کو کس طرح کنٹرول میں رکھا جائے. یہ انرجی پرائسز کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے جنہیں کنٹرول میں رکھنا ہے، تاکہ اوور آل جو مہنگائی ہے یا پاکستانی کو جو تکلیف ہے اس پہ کمی ہو. سر اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا خرم صاحب، تو آپ کی تو بڑی گہری نگاہ ہے معیشت کے اوپر. ویسے بھی آپ نے ابھی کہا کہ انفلیشن کے فگرز کچھ بہتر ہو رہے ہیں، کچھ بہتری آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اتفاق شاید کریں گے کہ یہ سب کچھ پرماننٹ شاید نہیں ہوگا، خاص طور پہ ود IMF کمنگ ان دی پکچر، جس کے بغیر اس وقت ہم شاید اپنا سروائیول نہیں انشور کر سکتے. کیسے سر انفلیشن کے فگرز کو ایسے ہی کنٹرول رکھا جائے گا؟ جی اس میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک پاکستانی آج جب اپنے محلے میں یا گاؤں میں کریانے کی دکان پہ جاتا ہے تو اس کو آج الحمدللہ آج سے 6 مہینے پہلے کے مقابلے میں ریلیف ہے. آٹے کی قیمت میں 50 سے 60 روپے فی کلو کمی آئی ہے. لہٰذا ایک شخص جو اپنے بچوں کے لیے 5 کلو آٹا خریدتا تھا یا 3 کلو آٹا خریدتا تھا، اس کو فوری طور پر ریلیف ہے کہ اس کو 150 سے 200 روپے 250 روپے کی بچت ہونا شروع ہوگی، جو وہ کسی اور جگہ استعمال کر سکتا ہے اپنے بچوں کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش کی میں بھی جو کمی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ پاک روپی اور ڈالر کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ ہے. تو اگر یہ اسٹیبلٹی قائم رہتی ہے تو IMF کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں جو ہے وہ ضرور بالکل سر. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیول پرائسز جو ہے وہ بھی انفلیشن کو ٹریگر کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے فیول پرائسز انفلیشن کو ٹریگر کرتی ہیں، اور مصدق ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ 18% ٹیکس جو ہے پر لیٹر پیٹرول پہ عائد کرنا پڑے گا بجٹ سے پہلے، بیکاز یہ IMF کی پری کنڈیشن ہے. 300 روپے سے زیادہ بڑھ جائے گا فی لیٹر پیٹرول. سر جی دیکھیے، پیٹرول تو بہت حد تک گورنمنٹ کے ہاتھ سے میں نہیں ہے، کیونکہ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ اتنی بڑا مد ہے پاکستان کے بجٹ کی کہ اگر اس پر ریلیف دیا جائے گا تو وہ تو
एक महीने में 150 अरब रुपए की सब्सिडी इकट्ठी हो जाती है। तो लिहाजा यहाँ तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उससे फॉलो करें। इसीलिए जो चैलेंज है शहबाज शरीफ के सामने भी, सेनेटर औरंगजेब जो वजीर खजाना है उनके सामने भी, कि वो किस तरह पाकिस्तान के बजट की हर जो कोना है उस पर नजर रख कर इस बात को यकीनी बनाए कि पाकिस्तान के अवाम पर जो है वो 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। लेकिन वो तो जैसे आपने कहा मेरा ख्याल है अपहिल टास्क और शायद मुमकिन नहीं होगा। सर थोड़ा सा ये ज़रूर मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ, नैब की इतने सारे जहाँ पर इश्यूज़ हैं वहाँ पर नैब के ऑर्डिनेंस के लिए वक्त निकालना हुकूमत का क्या इस वक्त फोकस है? 14 रोज़ से बढ़ाकर रिमांड को 40 दिन कर दिया गया। PDM गवर्नमेंट के अंदर तरमीम करके 90 रोज़ के रिमांड को 14 रोज़ किया गया था और उस वक्त ये कहा गया था कि इस रिमांड को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज आपकी हुकूमत है, ऑर्डिनेंस करके ज़्यादा कर रहे हैं, तो सियासी इंतकाम मकसद है फिर? जी, इस मामले में मैं कुछ ज्यादा वेल इन्फॉर्म नहीं हूँ कि मैं कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं हूँ। इस पे तो काबीना ने ही एक फैसला किया है और वो फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस भी सदर मुमलिकत ने इशू कर दिया है। लेकिन ये तो यकीन है कि जिस तरह पिछले दौर में जैसे हमजा शहबाज को 22 महीने बगैर किसी सबूत और शवाहिद के रखा गया था, इंशाल्लाह ना ही पिछली PDM में हुकूमत में और ना ही इस हुकूमत में होगी। नहीं, लेकिन सर आप कह रहे हैं आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, यूर सीनियर पॉलिटिशियन, रिमांड के दिनों को बढ़ाने का कोई जवाब आप इसको जस्टिफाई या आप खुद समझते हैं कि एक मुनासिब रवैया? मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे काबीना ने ये फैसला किया है वो मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैंने बड़ी एहतियात से काम लिया। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस है, कैबिनेट इन प्लेस है, ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पेश आई, ये भी तो एक सवाल है। जी, यही मेरी तवक्को है शहबाज शरीफ साहब के वज़रा से कि अब जबकि चंद दिनों में जो है दोनों ऐवान सेशन में होंगे बजट के लिए, तो वो बजट के लिए जो है वो उस दौरान अगर ये ऐसी कोई कानून साजी है, अगर ऑर्डिनेंस आया भी है बजट से पहले उन्हें जल्दी थी, इसमें उसको बाकायदा एक्ट का दर्जा देकर इसको पास करवा लेंगे ताकि ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का कानून बने। सही है, तो आप समझते हैं कि अगर इसको बढ़ाना भी है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसका तरीकाकार दुरुस्त कर लें। सर एक बिजनेस टाइकून के दफ्तर के ऊपर रात को छापा, हम एक तरफ इन्वेस्टमेंट लाने की बात करें पाकिस्तान में, दूसरी तरफ हमारे इस तरह के विजुअल्स जाते हैं कि इस मुल्क का जो एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर है उनके दफ्तर के अंदर जाके लोगों को हरास किया गया। वो कहते हैं हमारे 9 लोग जो है वो अभी तक मिसिंग हैं। माजी में जब आप लोगों के साथ ये हो रहा था उस टाइम पे PTI की गवर्नमेंट में ऐसे ही एक बिजनेस टाइकून हुसैन दाऊद साहब के साथ यही मामला हुआ था। कुछ दिन पहले वो इक्विट हुए हैं, वो पाकिस्तान में रहने से इनकार करें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट ले जा चुके हैं यहाँ से, हम फिर वी आर गोइंग डाउन द सेम रोड। जी देखिए, हुसैन दाऊद साहब इंतहाई मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं। ये जो साहब हैं इनके ऊपर एक बहुत सीरियस पाकिस्तान के अवाम का कर्ज है जो कि वो 70 अरब रुपए नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर किए थे और वो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का हक थे, लेकिन वो उन्होंने मैनिपुलेट किया और जो जुर्माना उनको सुप्रीम कोर्ट ने किया था इन साहब को, उसकी बाद में उसको जमा करा दिया गया। तो अगर वो अल्लाह ताला का उन पर करम है, मेरी तो ये तवक्को है कि वो आज खुद वो 70 अरब रुपया पाकिस्तान के खजाने में जमा करा देंगे ताकि इस किस्म की कोई कार्रवाई वो ये कह रहे हैं मसला खजाने में पैसे डालने का तो है ही नहीं, मसला ये है कि प्रेशर ये डाला जा रहा है कि किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह जो है वो बन जाऊं मैं, जो कि मैं नहीं बनूंगा। जी नहीं, मेरे ख्याल में अगर वो ये 70 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम का जमा करा देते हैं तो उनकी अखलाकी हैसियत हम सब के सामने मुस्तहकम होगी और ये एक ऑनरेबल फैसला होगा उनकी तरफ से। बाकी जो इश्यूज हैं कि जी कोई वादा माफ गवाह बने या ना बने, ये तो फैसला उन्होंने करना है, लेकिन यहाँ तो लेकिन सर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में आई रियली वांट टू आस्क यू, वुड यू स्टिल एग्री विद मी कि हम इन्वेस्टमेंट, एक तो इन्वेस्टर को बाहर से लाने की बात कर रहे हैं, मुल्क के अपने अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए ऐसे विजुअल्स जाएंगे, कौन इन्वेस्टर आएगा सर इस मुल्क में? जी विजुअल्स तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर एक और नजर से देखेंगे तो ये भी हम दुनिया को कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपने कवानीन पर अमल दरामद करवाने में सीरियस है। तो हम इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन देंगे, बिजनेसमैन प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन हम अपने कवानीन पर अमल भी करवाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। कुछ इशूज़ पर हमने उनसे उनकी राय प्रोग्राम में शामिल की। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।